अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 18 जनवरी 2022 है। मारूफ अफसाना निगार सादत हसन मंटो की बरसी है। सादत हसन मंटो इंतहाई हसास शख्सियत के मालिक। उर्दू अफसानवी अदब में सादत हसन मंटो का शुमार सफ़े अव्वल के लिखारियों में होता है। सादत हसन मंटो की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1936 से हुआ। वो एक सच्चे और बेबाक कहानीकार थे। सादत हसन मंटो ने जो भी लिखा सच्चाई, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ लिखा। यही वजह है कि आज भी हमारे दिलों में मंटो जिंदा है। मंटो की बरसी के हवाले से आज हम उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ कॉलम निगार, मारूफ सहाफ़ी जनाब इकबाल खुर्शीद साहब। इकबाल खुर्शीद साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। इकबाल खुर्शीद साहब, ये फरमाइएगा कि सादत हसन मंटो के 200 से ज़ायद अफसाने हैं, किस तरह देखते हैं उनके अफसानों को? सादत हसन मंटो का कमाल ये है कि उन्होंने जो लिखा उसने उर्दू अदब में अपनी जगह बनाई। वो उर्दू अदब में बाकी रहा, वो उर्दू अदब में मुतल्लिका रहा। तो जो वो रेलेवेंट होने की उसकी जो खूबी है, जो काबिलियत है, जो महारत है, जिसके असबाब हैं, जैसे ज़बान का इंतखाब, मौजू का इंतखाब, मुख्तसर लिखना, ये वो तकनीकी हैत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, वरना उसके यहाँ असली शऊर था, उसके यहाँ तख्लीकियत थी। तो पहली बात तो ये कि मंटो आज भी मुतल्लिका है, मंटो आज भी पढ़ा जा रहा है और आज भी ज़ेरे बहस है। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। इकबाल खुर्शीद साहब, ये फरमाइएगा कि मंटो को गुजरे हुए आज एक ज़माना हो गया। मंटो के लिखे हुए अफसाने आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और यही वजह है कि मंटो हमारे दिलों में, हमारे जहनों में ज़िंदा है। क्या कहेंगे कि उनकी जो तहरीरें थीं वो पढ़ने वालों के दिलों पर, जहनों पर किस तरह असर कर रही हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि मंटो के पास कई हुक थे जिससे वो अपने पढ़ने वालों को मुतवज्जा करता था। जैसे उसके मौजू जो हसास थे, उसकी ज़बान जो सादा और रवां थी और उसके यहाँ इख्तिसार की जो खूबी थी। बात यह है कि हर ज़बान और अदब के अंदर एक कैनन का तस्वूर है, दी वेरी बेस्ट, बेहतरीन अदब। तो अगर उर्दू के कैनन की बात हो, उर्दू के बेहतरीन की बात हो, बेहतरीन अफसाने की बात हो, तो मंटो के बगैर वो तस्करा अधूरा है। और जैसे मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि हमें हर दौर की तख्लीक को कैनन के साथ उसका मवाजना करना चाहिए जो वेरी बेस्ट है। तो अब जो अफसाना लिखा जा रहा है, मंटो के बाद लिखा गया, उसका हमेशा मवाजना मंटो के लिखे हुए अफसानों से हुआ। ये मामला इस्मत और बेदी के साथ नहीं है, हालांकि वो बहुत बड़े फिक्शन निगार हैं, लेकिन जब भी मवाजने की बात हुई, उर्दू अफसाने के मवाजने से मामला हुआ तो मंटो की तख्लीकात से मवाजना हुआ। तो मैथ्यू आर्नल्ड का कुरिया हमें यहाँ पे भी अप्लाई होता हुआ दिखाई देता है मंटो के मामले में। जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों की तजदीद होती है, कि फैज़ की तजदीद हुई है, किसने कहा किसी और शायर की तजदीद हो रही है। तो मंटो का मामला ये है कि चूंकि वो कभी गैर मुतल्लिका हुआ ही नहीं इतने बरसों में, तो उसकी तजदीद क्या होगी? ये उसकी कुव्वत है। शायद उसके गैर मुतल्लिका होने के लिए हमें मज़ीद 25, 30, 50 बरस इंतज़ार करना पड़े। तो वो उर्दू अदब के कैनन का हिस्सा है और जो भी नई तख्लीक आती है उसका मवाजना उसके साथ होता है। और उसकी खूबियाँ जो मैंने आपसे कही, इख्तिसार, मौजू, हसासियत और ज़बान का रवां होना, जिसकी वजह से वो मुतल्लिका है और असली शऊर जो आज भी हमें उसकी कहानियों के अंदर दिखाई देता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि एक गालिब का दौर था, एक फैज़ का दौर था, तो क्या ये कहना गलत तो ना होगा कि एक मंटो का भी दौर है? मेरे ख्याल में मंटो का दौर गुजरा नहीं है, गुजर रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या बात है, कि ये दौर भी मंटो का ही दौर है। यकीनी तौर पे जदीद अफसाना निगार आए, इम्तियाज़ साहब आए, बाद में अनवर सज्जाद साहब हैं, कई अहम लिखने वाले हैं। अगर मोहम्मद हमीद शाहिद हैं, अभी मिर्ज़ा अतहर बेग लिख रहे हैं, हमारे और दोस्त हमारी नस्ल के लोग लिख रहे हैं, हमसे पहले वाले लिख रहे हैं, इखलाक अहमद साहब हैं, तार साहब हैं, अब्दुल्ला हुसैन हैं, बड़े बड़े जाइंट्स हैं, काबिल फ़ख्र नाम हैं। मगर उर्दू अफसाने में मैंने आपसे कहा कि चूंकि मंटो गैर मुतल्लिका नहीं हुआ तो इसका मतलब उसका दौर गुजरा नहीं, अभी गुजर रहा है। लोग भूले ही नहीं मंटो। अच्छा, कुछ जगह ये शिकायत भी की जाती है कि मंटो और फैज़ जो हैं ये पॉपुलर कल्चर के, ये कमर्शलिज्म का शिकार हुए, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने इनके नाम का चर्चा ज़्यादा किया और दीगर को नज़रअंदाज किया। ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो पॉपुलर कल्चर है, जो कमर्शलिज्म है, वो भी उन्हीं का इंतखाब करता है जिनके यहाँ कुव्वत होगी, तभी आप पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फिल्म बनेगी। लेकिन जैसे एक बात है, हम दोस्त कहते हैं कि जो हमारा उर्दू का कारी है उसे तो लाजिम है कि मंटो को पढ़ेगा, लेकिन जो लिखारी है उसके लिए शर्त यह है कि वो मंटो के बाद औरों को भी पढ़े। वो बेदी को बिलखुसूस पढ़े, इंतज़ार हुसैन को पढ़े, इस्मत को पढ़े, वाजिद तबस्सुम को पढ़े, अब्दुल्ला हुसैन को पढ़े, तारुल को पढ़े, उसके पढ़ने का सफ़र नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, मुख्तलिफ पढ़ने लिखने वालों को अगर वो पढ़ेगा तो उसका जहन खुलेगा?
یقینی طور پہ اصل میں لکھنا تو ایک بہت بڑی دنیا تخلیق کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت تجربہ چاہیے، بہت ساری تکنیک، بہت ساری حید کے تجربے، بہت سے اسلوب کے تجربات آپ کے سامنے ہونے چاہیے. تو وہ تو تبھی آئیں گے جب آپ بہترین کو پڑھیں گے. جیسے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ ہر لکھنے والے کے لیے، نئے لکھنے والے کے لیے لازمی ہے کہ اپنی روایت سے جڑا ہو. تو جب آپ منٹو کو پڑھیں گے، عصمت کو پڑھیں گے، تو آپ اپنی روایت سے جڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اقبال خورشید صاحب، آپ نے ہندوستان اور پاکستان کی بات کی، فلموں کی بات کی، تو منٹو نے فلموں کے لیے بھی لکھا، مکالمے بھی لکھے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، منٹو ایک زود نویس تھا، اور لکھنا جو تھا اس کی یافت کا ذریعہ تھا. اسے جہاں پہ بھی لکھنے کا کچھ معاوضہ ملتا تھا وہ لکھا کرتا تھا. اسی وجہ سے اگر وہ 200-250 افسانے لکھتا ہے تو اس کا ہر افسانہ ماسٹر پیس نہیں ہے. مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اگر ہم ماسٹر پیس افسانوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ افسانے منٹو کے پاس ہیں. اگر کسی افسانہ نگار کے پاس 3 زندہ افسانے ہوں تو وہ 1 صدی گزار سکتا ہے. منٹو کے معاملے میں یہ تعداد 5 ہو سکتی ہے، 6 ہو سکتی ہے. اگر وہ مکالمے بھی لکھتا ہے، اگر وہ خاکے بھی لکھتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو تخلیقی عنصر نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ منٹو کے مکالمے آج بھی بولے جاتے ہیں. منٹو کی جو تخلیقیت ہے وہ اصل شے تھی جس کی وجہ سے اس کی تحریریں، اس کے خاکوں میں لکھے ہوئے جملے، اس کے افسانوں میں لکھے ہوئے جملے، یا اس نے کہیں کسی اور طرز کی تحریر لکھی تو وہ باقی رہے. تو وہ لٹرینیس جو ہے، جو کیا کہتے ہیں، ڈی فیملرائز کر دیتی ہے چیزوں کو، ندرت پیدا کر دیتی ہے، تو وہ منٹو کے ہاں تھا. کاٹ کی صورت تھا. منٹو کے ہاں وہ ندرت یا اسلوب کا وہ ڈھانچہ تو نہیں تھا جو بیدی کے ہاں تھا، اور اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. اس کی ندرت اس کی کاٹ میں تھی. اچھا اقبال خورشید صاحب، مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا منٹو کا، تو اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. کیونکہ منٹو بورڈ لکھاری تھا، کھل کے لکھتا تھا، حساس موضوعات پہ لکھتا تھا. ہمارا معاشرہ آج تو بہت زیادہ جبر کا شکار ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اس کے لکھے پہ سوالات ہوئے. اگر وہ آج لکھتا تو شاید وہ آج زیادہ مقدمات کا شکار بنتا، سزائیں بھی پاتا، قید و بند کی صحبتیں سہتا. لیکن اس زمانے میں کھلا پن تھا. ابھی ہم تازہ آزاد ہوئے تھے، تو ہم اپنے کلچر کی شناخت کے بحران کا شکار تھے. تو بہرحال منٹو نے جو لکھا اس میں مقدمات بنے، تو اس کا سبب یہ تھا کہ وہ بورڈ لکھا کرتا تھا. لیکن جہاں اس کے اوپر اعتراض کیا گیا، وہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جس نے اس کے لکھے ہوئے کی حمایت کی اور پسند کیا، اس میں گنجائش پیدا کی. وہ کہا یہ ادب کا حصہ ہے. اچھا، لیکن وہ مقدمات جو تھے وہ ختم بھی ہوئے پھر؟ اصل میں بات یہ کہ جو ادبی مقدمہ ہے اس کا تو تعین ادب پڑھنے والا ہی کرے گا، ادیب ہی کرے گا. تو جو اردو ادب ہے اس کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اگر ٹھنڈا گوشت پہ مقدمہ ہوتا ہے تو وہ مقدمہ درست نہیں ہے. ہاں، کچھ سطروں پہ اگر آپ کو اعتراض ہے تو کیجئے، مگر وہ مقدمہ نہیں بنتا. اور وہ آج اردو ادب کا حصہ ہے. جو دھواں ہے، کالی شلوار ہے، کھلدو ہے، وہ اردو ادب کا حصہ ہیں اور متعلقہ ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہی اگر 2021 میں اگر منٹو لکھتا ہے، تب آپ دیکھیے کہ کیا شور مچتا. اس زمانے میں پھر بھی کچھ کھلا پن تھا. ہماری روایات، ہماری ثقافت کی جو بندشیں ہیں وہ بعد میں اور کچھ سکڑتی گئیں. ٹھیک ہے. اقبال خورشید صاحب، جن موضوعات کا احاطہ منٹو نے اس دور میں کیا، وہی مسائل، وہی مشکلات آج بھی ہیں. تو کیا منٹو نے دور اندیشی کا مظاہرہ کیا؟ پہلے سے تمام چیزوں کا اس کو ادراک تھا جو اس نے وہ ساری تمام چیزیں لکھی؟ ایک بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ادیب اپنے وقت سے آگے تھا، تو اپنے وقت سے آگے تھا تو اس نے اپنے وقت سے آگے دیکھا، اسے موضوع بنایا. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت سے پیچھے گئے ہیں. اگر آپ 50s کا 60s کا دور دیکھیں، 70s کا پاکستان دیکھیں، تو وہ پاکستان آج کے پاکستان سے مختلف تھا. آج کے پاکستان میں ہمیں شاید تھوڑی زیادہ شور ہے، اور جو آوازیں ہیں، جو لٹریچر فن سے جڑی آوازیں ہیں، وہ کچھ دھیمی پڑی ہیں. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اب آپ یوں دیکھیے کہ اگر پاکستان ٹیلی ویژن کسی اوپینین لیڈر کو مدعو کرتا تھا تو وہ فیض صاحب ہوا کرتے تھے، وہ احمد فراز ہوتے تھے، امجد اسلام امجد، اصغر ندیم سید ہوتے تھے. لیکن اب یہ معاملہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ ادیبوں کے جو حصہ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. اب آپ کا اوپینین لیڈر آپ کا ادیب نہیں ہے بلکہ آپ کا اینکر ہے. اور ادیب جس مرحلے سے گزرتا ہے اور اپنے خیالات کو الفاظ میں ڈھال کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریاضت ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے، ایک کرب ہوتا ہے. تو یقینی طور پہ اگر آپ اینکر پرسن یا کوئی کھلاڑی آپ کا اوپینین لیڈر ہوگا تو وہ الگ کرب سے گزرا ہوگا. وہ معاشرے کی رفوگری ویسے نہیں کرے گا جیسے فیض صاحب، احمد فراز، امجد اسلام امجد، مستنصر حسین تارڑ صاحب کیا کرتے تھے. بالکل. اچھا اقبال خورشید صاحب، کیا یہ کہنا غلط تو نہ ہوگا کہ منٹو نے جو زندگی گزاری اس کے بارے میں تمام چیزیں اپنے سننے والوں، اپنے دیکھنے والوں کے لیے پیش کر دیں؟
اصل میں منٹو کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کھلی کتاب تھا. وہ کھلی کتاب اس طرح تھا کہ وہ اس کے افسانوں میں جو بایوگرافی کا عنصر ہے وہ بہت تھا. یعنی اس کی ذات، اس کے ساتھ بیتے ہوئے واقعات، کسی نے اسے کچھ کہا، وہ ان چیزوں سے بھی افسانے لکھا کرتا تھا، کیونکہ اسے افسانے لکھنے کا ایک معاوضہ ملتا تھا. اس معاوضے کے لیے وہ مسلسل لکھتا تھا. تو اگر آپ اسٹڈی کریں، کوئی بھی کرے، لوگوں نے کی بھی ہے پاکستان اور ہندوستان میں، کہ منٹو کا جو افسانہ ہے اس میں اس کی سوانح عمری کتنی موجود ہے. کئی ایسی جگہ ہم کوئی افسانہ پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کوئی واقعہ تھا جسے بس منٹو نے اپنے اسلوب میں لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ہم یہ دیکھیں منٹو کی 20 سالہ زندگی ہے ادبی، منٹو نے قیام پاکستان سے پہلے بھی لکھا، قیام پاکستان کے بعد بھی لکھا، تو دونوں کے لکھے ہوئے میں فرق ہے یا نہیں؟ اصل میں فرق تو آتا ہے. جو تقسیم ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. بٹوارے سے دنیا، یہ خطہ اور اس خطے میں بسنے والوں کی دنیایں تبدیل ہو گئیں. ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی، بہت بڑے لیول پہ، بہت بڑی سطح پہ قتل عام ہوا. اور اگر آپ ایک شہر میں ہی اپنا گھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں تو جس کرب سے آپ گزرتے ہیں سب بخوبی جانتے ہیں. تو یہاں تو پورے شہر، پورے خاندان جن کی جڑیں تھیں وہ ایک سے دوسری جگہ پہنچے ہیں. تو یقینی طور پہ اس کا اثر منٹو کے یہاں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، منٹو کے افسانے پہ بھی دکھائی دیتا ہے. بٹوارہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثر سے کوئی بھی لکھنے والا بچ نہیں سکا. اچھا، یہی وجہ ہے کہ اس میں ہمیں فسادات کے بارے میں بھی پھر منٹو کا لکھا ہوا نظر آیا. یقینی طور پہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کرب سے بچ نہیں سکتے جو بٹوارے سے جس نے جنم لیا، یا ان امیدوں سے نہیں نکل سکتے جس سے تقسیم ہند یا قیام پاکستان کی تصور جڑا ہوا تھا. تو اس کا اثر ہر لکھنے والے پہ دکھائی دیتا ہے. لکھنے والا اپنے معاشرے سے ہی کہانی لیتا ہے، تو وہ منٹو کے یہاں بھی ہمیں دکھائی دیا. ٹوبا ٹیک سنگھ ہو، کھول دو ہو، یہ دیگر افسانے ہیں. یہ تو آپ نے ذکر کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ یا کھول دو اس طرح کے افسانے ہیں، لیکن منٹو نے جو لکھا، جنس کے اوپر لکھا، عورت کے اوپر لکھا، یہ تمام اس نے اپنے موضوعات کا احاطہ کیا، اس میں موضوعات کو شامل کیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا قاری اگر جب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن پر منفی اثر پڑے گا یا مثبت اثر پڑے گا؟ جیسے میں نے آپ سے کہا شکیل صاحب کہ ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ آگے جانے کے بجائے پیچھے آیا ہے. ہمارے ہاں کشادگی کے بجائے گھٹن پیدا ہوئی ہے. ہمارے ہاں آزادی کی بجائے بندشیں لگی ہیں. جی. تو جو 60 اور 70 کی دہائی کا پاکستان تھا وہ آج کے پاکستان سے مختلف تھا. اور اگر وہاں منٹو پہ اعتراض ہو سکتا ہے تو آج کے حالات کا آپ اندازہ لگائیے. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شور بڑھ گیا ہے اور سماعتیں متاثر ہوئی ہیں، ہم سننے کے قابل نہیں رہے. تو اگر منٹو آج ہوتا تو شاید زیادہ مشکلات کا شکار ہوتا. وہ اچھے وقت میں لکھ گیا. اقبال خورشید صاحب، منٹو کی برسی پہ آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے منٹو کی برسی کے حوالے سے اسپیشلی؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ادیب ہے، جو ہمارا لکھاری ہے، وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، بڑے کرب سے گزر کے لکھ رہا ہے. یہ زمین کا نمک ہے. بالکل. تو یہ زمین کا نمک کی تعداد کم ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے، مگر وہی کھانے میں ذائقہ دیتا ہے. تو یہ جو ادیب ہیں یہ ہمارے لیے بیش قیمت ہیں. یہ زمین کا نمک ہیں. ان کو یاد رکھیں، انہیں پڑھیں، ان کا تذکرہ کریں، انہیں خراج تحسین پیش کریں. چاہے سے وہ آج کے ادیب ہوں، اسد محمد خان ہوں، حسن منظر ہوں، مستنصر حسین تارڑ ہوں، یا گزرے ہوئے لوگ ہوں، منٹو ہو، بیدی ہو، عصمت ہو، قرۃ العین ہو. تو انہیں ہمیں یاد رکھنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے. یہی ہمارے معاشرے کے اصل رفوگر ہیں. تو ان کی جانب ہمیں جانا ہے. یہ ہمارے رائے عامہ کے نمائندے ہیں اور ان سے ہمیں لڑنا بھی ہے، ان پہ تنقید بھی کرنی ہے، لیکن ان سے محبت بھی رکھنی ہے. تو محبت پھیلانے کی ضرورت ہے. تو میں یہی کہوں گا منٹو کی برسی پہ کہ منٹو کو پڑھا جائے، ذیل بحث لایا جائے. بہت شکریہ اقبال خورشید صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور منٹو کو مل کر آج ہم نے خراج تحسین پیش کیا. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے اور امید ہے کہ اس تجربے سے پڑھنے والوں کو نئی راہیں ملیں گی. شکریہ. ناظرین، آج بھی منٹو اپنی تحریروں، افسانوں کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے اور پڑھنے والوں کی روح کو تسکین دے رہا ہے. منٹو کی زندگی کا اگر جائزہ لیں تو منٹو نے فلمیں، مکالمے لکھے، کئی معروف اور کئی گمنام شخصیات کے خاکے بھی لکھے. آج کا پڑھنے والا منٹو کو یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور پڑھے گا. ناظرین اکرام، منٹو کی ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے نوازا. آج کے خصوصی ایپیسوڈ میں ہم نے منٹو کو خراج تحسین پیش کیا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.